नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। काफ़ी दिनों से नेट के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर ऐसे मामलात की वीडियोस अपलोड की जा रही हैं जो दीन के साथ रिलेटेड हैं। वीडियो का मकसद ना तो मुझे समझ आया, हो सकता है किसी और को भी समझ ना आया हो। कोई किसी को नीचा दिखाने के लिए कभी उसके मसलक पर तनकीद करता है, कभी उसकी ज़ात पर तनकीद करता है। दूसरा दूसरे को नीचा दिखाने के लिए कभी उसके मसलक पर तनकीद करता है, कभी उसकी ज़ात पर तनकीद करता है। मेरा वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हम लोग जब इनकी वीडियो देखते हैं ऐसे लोगों की, तो हम खुद गुमराही में पड़ जाते हैं। हम कभी उसको सच्चा कहते हैं, दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, कभी उसको सच्चा कहते हैं तो दूसरे को गालियाँ निकालते हैं। इन गालियाँ निकालने से दिल में फतूर, दिमाग में फतूर पैदा करने से बेहतर है कि हम खुद किताब और सुन्नत को पढ़ें, परखें, खोलें। हमने नेट के ऊपर मौलवियों को, जो उलमा हैं, जितने भी मुहद्दिस बने बैठे हैं, उनको सुना है और उनके सुनने पर अमल किया है। हमने कभी खुद कुरान को नहीं खोला, अल्लाह की किताब है। कभी हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं पढ़ा। जब तक हम इन चीज़ों को नहीं पढ़ेंगे, अल्लाह की किताब को नहीं पढ़ेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को नहीं पढ़ेंगे। अल्लाह किताब कुरान में फरमाता है, जो मैंने आज पढ़ी है अपने शुरू में, ये किताब जो है इसमें शक नहीं। अल्लाह फरमाता है ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। और ये हदायत है मोमिनों के लिए, मुत्तकियों के लिए। या तो हम मुत्तकी नहीं हैं, मोमिन नहीं हैं, क्योंकि हम तो इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमें कुरान से हदायत मिल सकती है। हमने तो और चीज़ों को हदायत का सबब बना लिया। कोई कुरान की आयतें काट कर बयान कर रहा है, कोई हदीसें काट कर बयान कर रहा है, लेकिन हमारी जुर्रत कभी नहीं हुई कि हम इस मामले में सीरियस हो जाएं। अगर ये किताब वैसे ही है तो इसका फिर ये अल्लाह ने उतारी क्यों है? अगर इसका मकसद ही कोई नहीं है, हमने पढ़ना ही नहीं है इसको। अगर हदीस को पढ़ना ही नहीं है मेरे भाई, तो फिर अल्लाह के नबी ने 23 साल की ज़िंदगी में इतनी मुश्किलात क्यों काटी? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। ये हदीस इस्कलान इसको कहते हैं, मुस्लिम में भी है, अबू जामे तिरमिज़ी में भी है, हाकिम में भी है, और किताबों में भी है। क्या सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, जब तक तुम इनको थामे रखोगे कभी गुमराह नहीं हो। सबसे पहली अल्लाह की किताब है। आपने बार बार फरमाया कि मैं तुम्हें दो वजनी चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ। एक अल्लाह की किताब है और दूसरे मेरे आले बैत। और मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि मुसलमानों ने दोनों चीज़ों की ही कदर नहीं की, इताअत नहीं की। कुरान को भी छोड़ दिया, आले बैत को भी छोड़ दी। हमने कुरान के साथ भी जुल्म किया है और आले बैत के साथ भी जुल्म किया गया था। हम अपनी मर्जी से दीन बयान करते हैं, कभी ये नहीं कहा कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया, कि अल्लाह के नबी का क्या हुक्म है। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूल की ज़िंदगी हमारे लिए उसवा है, एक नमूना है, एक आइडियल है नबी अलैहि सलाम हमारे लिए। लेकिन हमने कभी किसी मुहद्दिस इंजीनियर को अपना
بنایا ہوا ہے آئیڈیل نمونہ، ہم مجھ سے دین سیکھ رہے ہیں. کبھی ہم نے کسی مفتی کو بنایا ہوا ہے. اور میرے بھائی ان کو آئیڈیل بناؤ جن کو اللہ نے آئیڈیل بنایا. آج ہمارا ٹکراؤ اگر ہے تو صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے کتاب اور سنت کو چھوڑ دیا ہے، اور ان جو آج کل کے محدث بنے پھرتے ہیں ہم نے ان کا بازو تھاما. ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، اگر ہم اتحاد چاہتے ہیں، اگر آپس کے اختلافات کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے. اور میں نے بھی سوچا اللہ کی قسم ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اور قرآن اور سنت کا راستہ. جب تک قرآن اور سنت کو نہیں تھامیں گے، ان کے پیچھے لگیں گے، ہم کبھی بھی راہ راست میں نہیں آ سکتے. کیونکہ ان کے پاس صرف گالیاں ہیں، کبھی اس کو نکال رہے ہیں، کبھی اس کو نکال رہے ہیں، وہ اس کو نکال رہا ہے، وہ اس کو بدنام کر رہا ہے، وہ اس کو بدنام کر رہا ہے. تو میری التجا ہے آپ لوگوں سے جو میری ویڈیو دیکھ رہا ہے کہ آج تو قرآن جی تک ابھی اردو میں ترجمہ آ گیا. اور کوئی کہتا مجھے جی انگلش قرآن عربی میں پڑھنا نہیں آتا، تو قرآن جی کا ترجمہ پڑھو. قرآن میں کوئی زندگی میں ایسا کرنے والا عمل میں نے نہیں دیکھا اللہ کی قسم جو قرآن میں اللہ نے بیان نہ کیا. ہمارا ہر معاملہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. کوئی معاملہ اگر قرآن مجید میں ہمارا نہیں ایسا آیا تو اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. اطیعوا الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. اور وہ طریقہ اگر قرآن میں نہیں ہے تو اللہ کے نبی کی حدیث میں ضرور بر ضرور وہ طریقہ ہے. اللہ کے نبی نے جب خطبہ ارشاد فرمایا تو فرمایا کہ میں نے تمہارے تک اللہ کی کتاب کو پہنچا دیا. تو صحابہ نے جواب دیا انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ. اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے جو اللہ نے آپ کے اوپر اتارا تھا وہ آپ نے ہمیں پہنچا دیا. نبی نے کوئی ایسی بات نہیں اپنے پاس رکھی جو اللہ نے اتاری اور نبی نے اپنے پاس رکھ لی ہو. ہر زندگی کا معاملہ جو بھی ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، ہمارے رہبر نے، ہمارے نبی نے، ہمارے پیغمبر نے اور کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے تک پہنچایا ہے. ہم کبھی اس کو فقہ میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ائمہ کے فتوے میں ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی کسی سے فتویٰ لے رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج قرآن کھولیں. کوئی زندگی کے ساتھ تمہارا مسئلہ ہو، وہ کسی معاملے میں بھی ہو، تمہارے بچپن سے لے کر پیدا ہونے سے لے کر فوت ہونے تک کوئی معاملہ ایسا ہو، مجھے نہیں لگتا کہ وہ قرآن میں اللہ نے بیان نہ کیا. یہ قرآن صرف نیکیوں کے لیے نہیں اللہ نے اتارا تھا کہ تو پڑھے گا تو 10 نیکیاں اس کو ملے گی. یہ تو ملنی ہیں. اللہ نے یہ پورا قانون اتارا تھا اپنا کہ یہ میرا پورا قانون ہے، اس کے ذریعے تم نے زندگی گزارنی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. میرے رسول کی زندگی بھی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، تم نے اس کے اوپر بھی عمل کرنا ہے، اس کو آئیڈیل بنانا، نمونہ بنانا ہے اس کے ساتھ. آج حدیثیں آ گئی ہیں اردو میں، آپ پڑھیں. آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ نماز کے متعلق آپ کو کوئی مسئلہ ہے کہ نماز میں آج رفع دین کا مسئلہ آ گیا ہے، آمین کا مسئلہ ہے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا مسئلہ ہے، ہاتھ کو سینے پر باندھنے کا مسئلہ ہے، تو آپ آئیں قرآن کے اوپر، قرآن کے پاس، آپ آئیں حدیث کے پاس. اللہ کے نبی نے کیا حکم دیا ہے، قرآن کیا کہتا ہے، نبی کیا کہتا ہے. آپ چھوڑیں کسی امام کو، کیوں امام کے پیچھے لگتے ہیں؟ آپ کیوں کسی امام کی ایسی بات مانتے ہیں جو نہ قرآن میں نہ حدیث میں، ٹکراتی ہے قرآن و حدیث سے؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے کسی ایسی چیز کے پیچھے مت بھاگ جس کا تجھے علم نہیں ہے. ہم بے دلیل بات کو ہم نے پوری زندگی کے لیے حجت بنایا ہوا ہے. ہم دنیا کے ہر معاملات میں تحقیق کرتے ہیں، اس کو پرکھتے ہیں. یہ 500-700 کی چیز لینے کے لیے بھی ہم تحقیق کرتے ہیں. ہم اللہ کے بندوں، ہم قرآن اور حدیث کو سیریس نہیں لیتے. کبھی ہم نے تحقیق نہیں کی کہ یہ جو مسئلہ مفتی صاحب بیان کر رہے ہیں، جو یہ مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں، جو امام صاحب بیان کر رہے ہیں، یہ مسئلہ قرآن میں بھی ہے، حدیث میں بھی ہے کہ نہیں. اللہ کی قسم اگر ہم آج قرآن اور حدیث کو فالو کریں گے یہ مسئلے مٹ جائیں گے.
اتحاد امت کا سب سے بہترین ذریعہ قرآن اور حدیث ہے۔ کبھی بھی آپ ان دو چیزوں کو نہ چھوڑیں۔ آپ نے ایک حدیث میں تو فرمایا میں دو چیزیں چھوڑ کے جاؤں، اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے۔ پہلے اہل بیت کا بھی ذکر کیا، پھر سنت کا کیا۔ میری ایک میں سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کو کبھی نہ چھوڑوں۔ لیکن افسوس سے مجھے کہنا پڑتا ہے ہم نے دونوں چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ جی فلاں انجینئر اٹھا ہے جو وہ کہتا ہے جی میں نے یہ فلاں مسئلہ بیان کیا، جی وہ غلط کہتا ہے، جی وہ فلاں مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، جی فلاں مولوی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بھاڑ میں جائیں گے سب۔ آپ قرآن اور حدیث کو فالو کریں۔ آپ کسی مولوی سے مسئلہ پوچھتے ہیں، پوچھیں ان سے کہ مولوی صاحب یہ مسئلہ مجھے درپیش ہے، آپ مجھے بتائیں، مجھے دلیل کے ساتھ یہ بات بتائیں کہ اللہ کے نبی نے یہ مسئلے کا حل کیسے نکالا ہے۔ نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے، ساری عمر ہم نے گزار دی ہے، جس کے لیے اللہ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کی ساری زندگی نمونہ ہے۔ ہم نے کبھی نہیں پوچھا مولوی صاحب اللہ کے نبی نے نماز کیسے پڑھی، بس مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ جی رفع یدین ہوتا ہے، کسی نے کہہ دیا نہیں ہوتا، کسی نے کہا جی آمین اونچی کہو، کسی نے کہا جی آہستہ کہو، کسی نے کہا پاؤں سے پاؤں ملاؤ، کسی نے کہا نہیں ملاؤ۔ آپ خدا را تحقیق کریں صحیح نماز کا طریقہ کیا ہے، اللہ کے نبی نے کیسے پڑھی ہے، روزے کا طریقہ کیا ہے، شادی کا طریقہ کیا ہے، میت کو غسل دینے کا طریقہ، جنازے کا طریقہ، دفنانے کا طریقہ کیا ہے، بچے جب پیدا ہوتا ہے اس کی پیدائش سے لے کر اس کے قبر تک اللہ کے نبی نے بیان کیا، اللہ کو قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہم کب سدھریں گے؟ ہمارے اوپر جو زوال ہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان دو چیزوں کو چھوڑ دیا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ تو ہدایت تھی، ہم نے تو ہدایت کو چھوڑا میرے بھائی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ مسئلہ پوچھیں، مفتیوں سے پوچھیں، میں نہیں روکتا، لیکن خدا را ان سے دلیل کے ساتھ بات کریں۔ اگر ہم ویسے ہی بات کرتے رہے جس میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہ ہوئی، ہم ایسے عمل کرتے رہے تو یہ ہمارے عمل تو کسی کام کے نہیں۔ ہمارا یہ نماز پڑھنا جس پہ نہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مہر ہو، تو ہم اگر ساری زندگی پڑھتے رہے ہیں تو بھائیو یہ کسی کام کی نہیں۔ روزے رکھتے رہے ہیں، اگر اللہ کے نبی کی اس پہ مہر نہیں ہے تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ لہٰذا اپنے اختلافات کو ختم کریں، اللہ اور اللہ کے رسول کے راستے پر آئیں، کسی امام کی بات کے پیچھے نہ لگیں، کسی مفتی کے بات کے پیچھے نہ لگیں، کسی انجینئر کی بات کے پیچھے نہ لگیں۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب بھی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے۔ جب تک ہم ان کو فالو کرتے رہیں گے ہم کامیاب رہیں گے، جب ان کو چھوڑ دیں گے پھر ہمارا حال یہی ہے کہ ہم ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے۔ اللہ ہمیں قرآن اور حدیث کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔